अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तलाफ। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम काशिफ। नाज़रीन, पाकिस्तान की आला अदलिया इस वक्त सियासी जमातों के निशाने पर दिखाई दे रही है। PTI जो है वो काफ़ी अरसे से इस मुल्क में आला अदलिया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। और इसके अलावा जो है मामला यहाँ तक पहुँच चुका है कि PTI के रहनुमाओं ने ये कहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो PTI के तमाम मुकदमात से अलग रहें। और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून और उनकी जो हुकूमत है वो ये समझती है कि शायद ये जो हरबे PTI कर रही है ये अदलिया पर कोई दबाव डालना चाहती है। और ये जो एक मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो केस है PTI का, तो शायद ये भी इसी दबाव का एक शाखसाना मालूम होता है। यहाँ पर अहम तरीन बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज साहिबा जो हैं, उन्होंने जब से पंजाब की वजारत आला का मनसब संभाला है तब से हमने ये देखा है कि वो बहुत ही खामोश नजर आई हैं। उन्होंने कोई बयान इस तरह का सामने नहीं आया है, लेकिन अब हमने उनका एक अलग ही रूप देखा है कि वो अपने एक रिवायती अंदाज में जो है वो सामने आई हैं। उन्होंने अदालती फैसलों को सियासी अदम इस्तेहकाम का बाइस करार दे दिया है। इस वक्त जी हमें इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं राय हसनैन ताहिर साहब, और हमें इस्लामाबाद से इस वक्त जो है वो हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन पर शाहजाद फारूकी साहब, और कराची से सीनियर तज़कियाकार शाहिद अंजुम साहब हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे। इससे पहले कि अपने पैनल की तरफ बढ़ूँ और उनसे बातचीत शुरू करूँ, आपको मरियम नवाज साहिबा का जो एक शॉट है वो सुनवा देते हैं कि उन्होंने क्या कहा था। एक जमात को फेवर करने के लिए, एक हारे हुए शख्स को फेवर करने के लिए जो आज कौम का मुजरिम है, आप देखें उसको लाने के लिए आइन को रीराइट कर रहे हैं। उनसे तहरीक इंसाफ ने मांगा भी नहीं वो जो उनको मिल गया है, ट्रे में रख के पेश किया उनको। 15 दिन के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ ज्वाइन करो, वो तहरीक इंसाफ जो बतौर जमात पार्लियामेंट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। एक हुकूमत आ गई है जो मुल्क को बुहरान से निकाल रही है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस से ये अर्ज करना चाहती हूँ कि चलने दो इस मुल्क को। जिस शख्स को आप वापस लाना चाहते हो वो शख्स इस कौम का मुजरिम है। आपके लिए हम इतना आसान नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। किसी ने इसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की तो उसके साथ आईनी हाथों से निपटा जाए। मरियम नवाज साहिबा ने क्या कहा आपने सुना। इसी पर सबसे पहले बात करती हूँ राय साहब से। राय साहब, क्या समझते हैं कि मरियम नवाज के इस लबो लहजे का पस मंजर क्या है और वो किसको आईनी हाथों से निपटने की धमकी दे रही हैं? बड़ी बदकिस्मती की बात है कि जो फैसले सियासतदानों को पसंद नहीं आते वो उसके ऊपर तनकीद करते हैं और ये नहीं देखते कि ये एक वाहिद अदारा ऐसा रह गया था कि जिसके बारे में किसी हद तक अवाम को तवक्को थी कि ये गैर जानिबदार है। इसमें जहाँ कुछ जजेस का कसूर है वहाँ पर हमारे पॉलिटिशियंस का भी बहुत ज़्यादा कसूर है। आज मुस्लिम लीग नून अदालतों के बारे में बात कर रही है, गुज़िश्ता रोज़ PTI इस हवाले से बातें कर रही थी। मेरा ख्याल है कि हमारे सियासतदानों को अब ये बात सोचनी चाहिए कि आपने हर अदारे को तबाह बर्बाद कर दिया, पार्लियामेंट हो, चाहे वो हमारी एस्टैब्लिशमेंट हो, और अब अदलिया रह गई थी। और आप जैसे कि आप जानती हैं कि रियासत के 4 सतून होते हैं, जिनमें से तीसरा सतून अदलिया कहलाती है। और अदलिया के ख़िलाफ़ इस किस्म की ज़ुबान मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ को कम अज़ कम इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो ख़ुद को डेमोक्रेट कहती हैं, ख़ुद को जमहूरियत पसंद कहती हैं। लेकिन आज उनकी गुफ्तगू जो है वो ये साबित कर रही है कि वो कितनी डेमोक्रेट हैं। मुझे अरस्तो का वाक़या याद आ गया कि अरस्तो अपने सच बोला था, अपने नज़रिए के ऊपर कायम था, अपनी डेफिनेशन के ऊपर कायम था। लेकिन जब अदालत ने उसे जहर का प्याला दिया, जब उसे सजाए मौत दी गई, तो उसने हंस के वो जहर का प्याला पिया, सिर्फ इसलिए कि अदालतों की इज्जत, एहतराम और तौकीर रह जाए। क्योंकि जिन रियासतों के अंदर अदालतों के ऊपर एतमाद ख़त्म हो जाता है वो रियासतें अमलन ख़त्म हो जाती हैं। ये ऐसा मौका है, ये एक ऐसा मुकाम है जो हमारे तमाम तर लोगों को, जिसमें सियासतदान हो, एस्टैब्लिशमेंट के लोग हों, ब्यूरोक्रेसी हो या फिर आम आदमी हो, उनको सोचना चाहिए। अगर ये अदारा भी मुतनाज़े हो गया, अगर इस अदारे को भी हमने जंग आलूद और इसके ऊपर कीचड़ उछालना बंद ना किया, तो फिर रियासत का क्या होगा? जी ठीक है राय साहब, ठीक है राय साहब। फारूकी साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप क्या कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वो एक अरसे से एक बयानिए की तलाश में थी, और जो मरियम नवाज साहिबा की तरफ से आज ये बयान सामने आया है, तो क्या लगता है इससे एक नया बयानिया मिल गया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। अभी राय साहब ने अरस्तू का जिक्र किया, तो अरस्तू ने बुनियादी तौर पर जहर का प्याला इसलिए पिया था कि उसका कहना यह था कि अगर मैंने अदालत का गलत फैसला नहीं माना तो कल को लोग अदालत का दुरुस्त फैसला भी नहीं मानेंगे।
تو یہ عدالت کے احترام کا مقام ہے معاشرے کے اندر، اور معاشرے کی بنیاد کو قائم رکھنے کے لیے، انصاف کے معاملات کو آگے چلاتے رہنے کے لیے ہمیں عدالتوں کے آگے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، چاہے عدالت کوئی بھی فیصلہ دے۔ اب 1991-92 33 سال ہو گئے جی اس پروفیشن میں، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ سیاستدان اپنے مفادات کے گندے کپڑے عدالتوں میں دھونے کے لیے لے جاتے ہیں، اور عدالتیں جو ہیں وہ پھر پھنس جاتی ہیں، جس طرح سے رضیہ گنڈوں میں پھنس جاتی ہے، پھر ان کو ایک فریق کے حق میں فیصلہ دینا پڑتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں جو سیاسی کلچر ہے اس میں ہم نے برداشت کی گنجائش نہیں رکھی، اور نہ ہی ہم نے درست قسم کی جو اصولی سیاست کی بنیاد ہے وہ کبھی رکھی ہے۔ ہمارے سیاست کی بنیاد اصولوں کی بجائے مفاد پرستی پر مبنی ہے، بدقسمتی سے۔ اسی وجہ سے ہمیں اس طرح کے واقعات دیکھنے کو آتے ہیں۔ یہ جو آپ نے نئے بیانیے کا ذکر کیا تو میں گزارش کر دوں کہ بنیادی طور پہ اس وقت مسلم لیگ نون کی بالخصوص اور جو حکومت قائم ہے اس کی اتحادی جماعتیں بالعموم، ان کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ کیجولٹی بن جائیں، وہ شہید ہو جائیں۔ شہادت کے لیے ظاہر ہے کہ ان کو سامنے ایک دشمن درکار ہے، پی ٹی آئی تو ظاہر ہے کہ براہ راست اس طرح اس طاقت میں نہیں ہے کہ وہ ان کو براہ راست شہید کر سکے، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے کبھی ڈکٹیٹروں کے ہاتھوں، ان کو لگتا تھا کہ 99 میں پرویز مشرف صاحب نے انہیں گھر بھیج کے ہمیں مظلوم کر دیا، پھر 2016-17 کے بعد جو ہے وہ ان کو عدالتوں کے ذریعے میاں نواز شریف کو بھیجا گیا۔ اب ان کو لگتا ہے کہ ایک بار پھر جو ہے وہ عدالتوں کے کندھے پہ رکھ کے تو خود کو شہید قرار دلوا دیا جائے، تاکہ بعد میں ہم پھر ووٹ کو عزت دینے کا وعدہ جو ہے وہ نعرہ جو ہے اس کو بلند کر سکیں۔ لیکن چیزیں چینج ہو گئی ہیں، ہم ابھی تک جو ہے نا وہ 80-90 کی دہائی میں پھنسے ہوئے ہیں سیاسی طور پہ۔ ہمیں تھوڑا گرو کرنا ہوگا، چیزیں بہت چینج ہو گئی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا پہ آپ جتنی بھی پابندی لگا لیں، یہ فائر بال والا معاملہ، یہ ساری چیزیں، لیکن لوگ اب پہلے سے بہت ذہنی طور پہ آگے کا سفر کر چکے ہیں، اور جو پانی پل کے نیچے سے گزر گیا ہے وہ واپس نہیں آتا۔ انفارچونیٹلی ہمارے سیاستدانوں نے گرو نہیں کیا۔ جی انجم صاحب، آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس لیے دباؤ ڈال رہی ہیں تاکہ یہ اپنی من پسند کے فیصلے کروا سکے؟ بالکل، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی نہیں ہے۔ میرے دونوں بھائی بالکل بات ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ سیاسی شہید ہونا چاہتے ہیں۔ وہ بڑا اچھا ایک شعر ہے کہ دل تو چاہتا ہے شہید ہو جاؤں میں، سنا یہ ہے کہ وہ جان سے مار دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ شہادت بھی چاہتے ہیں، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ الزام ان لوگوں پر آئے جن کو آپ نے خود جو ہے وہ راہ دکھائی ہے۔ آپ کی مرضی کا فیصلہ جہاں نہ ہو وہاں پر آپ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ آج مریم نواز صاحبہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ انہی عدالتوں سے سرخرو ہو کر آئیں اور ایک صوبے کی چیف ایگزیکٹو بنی۔ آج ان کو پھر خیال آ گیا ہے کہ اگر میں اس طرح کی زبان استعمال نہیں کروں گی تو شاید ہمارا جو ہے وہ کہیں ایسا نہ ہو، ہمیں نقصان ہو، لہذا ایک نئی جو ہے جنگ شروع ہو گئی ہے۔ ہمیں سب کو امید ہوتی ہے، میں بھی ہوں اس میں، آپ بھی ہیں، ہمارا پورا پاکستان ہے، ہمیں ایک امید ہوتی ہے کہ عدالت جائیں گے، وہاں سے ہمیں انصاف ملے گا۔ آپ عدالتوں کی اس وقت کیا جو ہے وہ حالت آپ نے کر دی ہے، یا ان پر جو آپ نے بہتان شروع کر دیا ہے، اس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہوگا، نقصان سب کو ہوگا۔ آج نون لیگ اگر اس کٹہرے میں کھڑی ہے تو کل دوسری جماعتیں بھی اسی کٹہرے میں کھڑی ہوں گی۔ آپ یہ دیکھیں، نون لیگ کو آپ چھوڑ دیں، پی ٹی آئی بھی اسی روش پر چلی ہوئی ہے، پیپلز پارٹی بھی اسی روش پہ چل رہی ہے۔ آج یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اتحادیوں سے بات کریں گے، اتحادی جو کہیں گے ہم کریں گے، تو پہلے اتحادیوں سے آپ بات تو کر لیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اتحادی آپ کا کھڑا ہو کے آپ کو کہہ دے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہر آدمی نے، ہر سیاستدان نے اپنا مورچہ جو ہے وہ سنبھال لیا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے اپنے دامن کو جو ہے بچایا جائے، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں۔ جو کیا ہے وہ آپ کو بھگتنا ہے۔ اب اگر عدالتوں نے کوئی فیصلے کیے ہیں تو عدالتیں تو اب بھی کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں بند تو نہیں۔ آپ دوبارہ جائیں عدالت میں، ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی جگہ پہ کوئی ایسی جو ہے وہ چیز آپ کے حق میں نکل آئے، پھر آپ کہیں گے کہ جج بہت اچھے ہیں، آج آپ کو جج بہت برے لگ رہے ہیں۔ تو بھائی جب تک آپ اس روش کو نہیں چھوڑیں گے اور یہ رونا روئیں گے کہ جمہوریت کی خطرہ ہے، جمہوریت کو کہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، آپ لوگوں کو خود کو خطرہ ہے، اور جب تک آپ ان خطروں سے اسی طرح کی جو ہے وہ بحث کر کے اس کے رخ موڑتے رہیں گے تو کامیابی آپ کو کہاں ملے گی؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ مت کیچڑ اچھالیں، آپ انہی عدالتوں میں جائیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ وہاں سے سرخرو ہوں گے۔ جی
ٹھیک ہے فاروقی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کیا کہیں گے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن نے جو ہے وہ طارق مسعود اور مظہر عالم کو سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے, لیکن اس سے پہلے ہم نے یہ سنا تھا کہ جو جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم صاحب ہیں انہوں نے حکومت کی پیشکش کو منظور نہیں کیا تھا اور اسے صاف معذرت کر لی تھی. کیا کہتے ہیں اس پر آپ؟ اچھا, یہ حکومت کی طرف سے پیشکش نہیں تھی بلکہ یہ چیف جسٹس آف پاکستان نے ان کو نامزد کیا تھا. طریقہ کار یہی ہے, اور انہوں نے انکار بھی کیا تھا, اور اسی بنیاد پر ان کے خلاف 3 ووٹ آئے. 9 میں سے 3 ووٹ ان کے خلاف آئے. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان کے خلاف ووٹ دیا, چونکہ ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ پہلے انکار کر چکے ہیں تو اب یہ اقرار کر رہے ہیں, تو اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور مطلب ڈیسنسی کے اس طرح سے وہ لگتا نہیں ہے مناسب بات کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ ہاں میں نہیں آ رہا, پھر آپ کہیں ہاں جی میں آ گیا ہوں. میرا خیال ہے اس میں سبکی زیادہ ہوتی ہے. اگر 4 نام آپ تجویز کرتے اور 4 میں سے 3 کہتے کہ ہم نے نہیں آنا, تو چوتھے کے لیے آنا بھی بڑا مشکل ہو جاتا, بڑے سوال ہو جاتے. تو 3 جج صاحبان نے ان کی مخالفت کی, اور جو دوسرے جج صاحب ہیں جسٹس سردار طارق مسعود, ان کے خلاف صرف 1 ووٹ پڑا. وہ جسٹس منیب اختر تھے. منیب اختر صاحب نے جو ہے وہ دونوں ناموں کی مخالفت کی. ان دونوں کو 1 سال کے لیے ایڈہاک جج لگایا گیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک چھوٹی سی ون ہے, لیکن اخلاقی طور پر شاید گہنا گئی ہے, اس لیے کہ اگر چاروں کے چاروں جج آ جاتے تو بلے بلے ہو جاتی. 2 نے انکار کر دیا, بلکہ تقریباً 3 نے انکار کر دیا تھا. یہ تو پھر اینڈ ٹائم پہ یہ بالکل وہی سچویشن ہے جب آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا تو اس معاملے کو آپ ایک کمیشن کے ذریعے حشب کرنا چاہتے تھے, تو جن کو آپ نے بنانا چاہا تصدق جیلانی صاحب کو, انہوں نے نہ کر دی, تو ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن کریٹ ہو گئی. تو اگر یہ 4 میں سے 3 نہ کر دیتے تو بڑی امبیرسمنٹ ہو جاتی. تو یہ بالآخر انہوں نے اگر حامی بھری ہے, تو مجھے لگتا ہے اس میں زیادہ کوشش یہی تھی کہ یہ سبکی نہ ہو. 4 میں سے اگر 3 نہ آئے تو پھر چوتھے کا بھی کوئی خاص جواز رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے فاروقی صاحب. رائے صاحب آپ کی رائے جاننا چاہوں گی اس پہ. میں انفیکٹ فاروقی صاحب کا جو جواب تھا اسے تو نہیں سن سکا, اور اگر آپ بھی اپنا سوال دہرا دیں تو شاید میرے لیے آسانی ہو جائے. میرا سوال یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن نے طارق مسعود اور مظہر عالم کو سپریم کورٹ میں ایڈہاک جج مقرر کرنے کی منظوری دے دی ہے. اس سے پہلے آپ کو بھی پتا ہے کہ ہم نے یہ خبر سنی ہے, بلکہ ہم نے پڑھی بھی تھی کہ مظہر عالم صاحب جو ہیں انہوں نے حکومت کی پیشکش کو منظور کرنے سے معذرت کر لی. اچھا, اس خبر کی ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی مظہر عالم صاحب کے حوالے سے. متضاد اطلاعیں اس حوالے سے سامنے آ رہی ہیں, لیکن وقت کے ساتھ جو ہے کچھ دیر تک ممکنہ طور کے اوپر یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. لیکن سپریم جوڈیشل کونسل کا جو طریقہ کار ہے وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی جج کا نام پیش کرتے ہیں, آپ اس سے پہلے ان جج صاحبان سے تحریری طور کے اوپر اجازت طلب کرتے ہیں کہ آپ کا نام جو ہے وہ ہم اس حوالے سے دینا چاہ رہے ہیں. سو جو 4 نام تھے جو سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کیے جانے تھے, ان 4 سے پہلے تصدیق کر لی گئی تھی کہ آپ لوگ اس حوالے سے اویلیبل ہیں یا نہیں ہیں. لیکن جو ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک مخصوص جماعت کی ٹرولنگ کی وجہ سے, ان کی جانب سے بیجا تنقید کیے جانے کی وجہ سے ان میں سے 3 جج صاحبان نے اپنے نام واپس لے لیے ہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم اس قسم کی جو متنازع صورتحال ہے اس کے اندر اپنے عہدے کا حلف دوبارہ نہیں اٹھا سکتے. سو جو 2 ججز تھے ان کے بارے میں تاحال کنفرم نہیں ہوا, لیکن شنید یہی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے کانسنٹ کے بعد ہی ان کے نام کو فائنل کیا ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہوتے ہیں. ان کا پروٹوکول, ان کا جو ایس او پیز ہیں, ان ایس او پیز کے مطابق آپ کو پہلے اجازت لینا ہوتی ہے. یہ نام اس کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل میں پیش کیے جاتے ہیں. رائے صاحب ٹھیک ہے. انجم صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کیا کہتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے آج ایوان صدر میں ایک اہم بیٹھک ہوئی ہے, اور جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں انہوں نے حکومتی فیصلے کی حمایت کریں گے یا وہ پھر مخالفت کریں گے؟ دیکھیں, ابھی تک وہاں کی بات جو ہے وہ باہر تو نہیں نکلی ہے, لیکن یہ پیپلز پارٹی کا کبھی وتیرہ نہیں رہا کہ وہ اس طرح کی بات کریں کہ کسی سیاسی پارٹی پر جو ہے وہ پابندی کی تائید کریں. اس سے پہلے جو ہماری پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات ہوتی رہی, ان کی طرف سے تو انکار کیا جا رہا تھا, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح جو ہے پاکستان تحریک انصاف پر جو ہے وہ کوئی پابندی لگے اور ہم اس کی حمایت میں جائیں. لیکن چونکہ نون لیگ کی طرف سے بار بار یہ بات کی جا رہی تھی کہ ہم اپنی اتحادیوں سے بات کریں گے, تو شاید یہ اسی کا ایک لنک ہے کہ آج جو ہے وہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. اب اس کا رزلٹ کیا آتا ہے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے. ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ لوگوں نے حمایت بھی کی ہو, کچھ نے جو ہے وہ مخالفت بھی کی ہو,
لیکن ابھی اگر ہم اس کو یہ کہہ بھی دیں کہ ان کی طرف سے حمایت کی جا رہی ہے تو میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہوگا. اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت کا انتظار کرنا پڑے گا, کیونکہ صدر پاکستان جو ہیں ان کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ وہ مفاہمت کے بڑے بادشاہ نہیں ہیں, شہنشاہ ہیں جی. اور دیکھیں اب وہاں سے کیا فیصلہ آتا ہے, تھوڑا سا اس کے لیے وقت درکار ہوگا, ابھی ہمیں اس پہ بات نہیں کرنی چاہیے. لیکن شاہد بھائی یہاں پر آپ سے تھوڑی سی رائے لینا چاہوں گا کہ جب سارے راستے بند ہو چکے ہوں تو پھر مفاہمت کا بادشاہ وہاں پر کیا کرے گا جب یہ نظر آتا ہو کہ اگلا بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے, میز پہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, آمنے سامنے گفتگو کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر ایک جمہوری جماعت کے لیے, آصف علی زرداری کے لیے کیا راستہ رہ جائے گا؟ آپ جس طرح بھی اشارہ کر رہے ہیں نا وہاں سے تو دیکھیں وہ بیسیکلی, میں چھوٹا منہ بڑی بات ہے, وہ سیاستدان ہے ہی نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس سے آپ مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, جس سے بیٹھ کے آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں سیاسی کوئی جس کو کہتے ہیں نا دانش ہے ہی نہیں, تو آپ کیا بات کریں. لیکن دیکھیں آپ اس طرح بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ آپ دیوار کو ٹکر مار کے تو دیوار نہیں گرا سکتے نا, پھر بھی آپ کو کوئی نہ کوئی کلو نکالنا پڑتا ہے, کیونکہ یہ پرانے سیاستدان ہیں اور انہوں نے ہمارے ملک پر کئی بار حکومت کی ہے, تو شاید اس کا کوئی سلوشن نکل آئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ مل بیٹھ کے, تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے کوئی ایسی شخصیت آ جائے جو کہ یہ کہے کہ انہوں نے کہا جی مل بیٹھ کے بات کر لیں. وہ یار کسی سے ہاتھ نہیں ملانا چاہتے, کسی سے نبی کا سلام نہیں لینا چاہتے, تو آپ مقصد ہے کس سے بات کریں گے. دوسری بات یہ ہے بھائی کہ ایک جو ہمارے ہاں سیاست میں بدتمیزی کا عنصر آیا ہے, اس سے ہم لوگ سارے نالا ہے, میں بھی ہوں آپ بھی ہیں. اب جو لوگ اس کی حمایت کرتے ہیں مجھے تو ان پہ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں. ہم ایک اسلامی معاشرے کے لوگ ہیں, ہمیں اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے. جس طرح ہم اپنی ماں بہنوں کے بارے میں, اپنی بیٹیوں کے بارے میں جس طرح کی زبان استعمال کرنی شروع کی ہے, تو بالکل آپ کی بات سے میں 100% ایگری ہوں کہ اس ماحول میں کیسے بیٹھ پائیں گے. لیکن کوئی نہ کوئی تو حل ہوگا نا. بات یہ بھائی کہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو جا کے رکنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ ایک آدمی اگر اپنی ہٹ درمی پہ ہے تو آپ بھی وہی فیصلہ کریں گے, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق رہے گا. بڑی حد تک بات شاہد صاحب کی درست ہے, اور فاروقی صاحب بھی کل پرسوں سے یہی بات کر رہے ہیں کہ کوئی بھی جمہوری جماعت جو ہے وہ اس قسم کی صورتحال کو سپورٹ نہیں کر سکتی. لیکن جیسے کہ شاہد صاحب نے بھی کہا کہ ایک مجبوری نظر آ رہی ہے کہ دوسری جانب سے کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر مذاکرات کیسے ہوں گے. اب آصف علی زرداری کے کورٹ کے اندر گیند ہے اور انہیں مفاہمت کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ ان کی جادوگری کس حد تک کام آتی ہے. کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو راغب کر سکیں گے اس بات کے اوپر, کیا یہ میز کے اوپر بیٹھ کے پاکستان کے مسائل کا حل ڈھونڈیں. کیونکہ جو معاشی صورتحال ہے جس سے ایک عام آدمی افیکٹ ہوتا ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے. آپ گلی کوچوں کے اندر نکل کر دیکھیے, لوگوں کے لیے یوٹیلیٹی بلز تو دور کی بات, لوگوں کے لیے اپنا کھانا پینا جاری رکھنا مشکل ہو چکا ہے. بچوں کو دودھ پلانے سے مائیں قاصر ہیں. جو بندہ صبح جاتا ہے اسے جاب نہیں ملتی, خالی ہاتھ واپس آتا ہے. بے روزگاری اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے. ایسے موقع کے اوپر میں سمجھتا ہوں نہ صرف عمران خان بلکہ ملک کی تمام تر سیاسی جماعتوں, عدلیہ اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینا پڑیں گے, سوچنا پڑیں گے کہ کیا ہماری ریاست کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں, کیا ہماری ریاست کو خطرہ ہے, کیا ریاست کا قیام مشکل کے اندر آ چکا ہے. یہ وہ تمام تر سوال ہیں جن کا جواب اسٹیبلشمنٹ کو دینا ہے, سیاستدانوں کو دینا ہے, بیوروکریسی کو دینا ہے, اور عام آدمی ان لوگوں کی جانب دیکھ رہا ہے کہ ان سوالوں کے جواب کب ملیں گے, ہمارے مسائل کب حل ہوں گے, کب پیٹ بھر کر روٹی ملے گی, کب بے روزگار کو نوکری ملے گی. یہ وہ تمام تر ایشوز ہیں جن پہ آپ کو غور کرنا ہوگا. ہاں جی رائے صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم نے جان لیا ہے اور انجم صاحب کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. فاروقی صاحب آپ کی رائے جاننا چاہتی ہوں, آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ دیکھیے دو باتیں ہیں. ایک تو رائے صاحب نے فرمایا کہ ایک مخصوص جماعت, یہ 2-4 دن سے مخصوص جماعت کہہ رہے ہیں, اوکے, لیکن مجھے وہ پرانے زمانے کی بیویاں یاد آ گئیں جو وہ کہتے تھے کہ انہوں نے نا وہ کہا تھا اور یہ کہا تھا. سیدھا سیدھا نام لے دیں ان کی جماعت کا, جماعت پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. نہیں میرا خیال آپ کو آواز نہیں آ رہی, میں نے تحریک انصاف کا نام بھی لیا اور عمران خان کا نام بھی لیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں ابھی تک تھوڑا سا منتظر تھا کہ آپ جوش جذبات میں جب تھوڑا سا آگے جا رہے تھے تو ابھی میز پہ ہاتھ نہیں لگا. شاہد صاحب نے کہا کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ تو مفاہمت کے بادشاہ ہیں, لیکن
عمران خان صاحب کی طرف سے شاید مفاہمت کی بات نہیں ہوگی اور وہ اس طرح کی کوئی کسی قسم کی بات چیت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ عوام ان کو اسی طرح پسند کرتی ہے اور ان کو یہ لگتا ہے کہ میرا اور آپ کا تجزیہ یہ ہے کہ سیاسی طور پر آپ اس طرح زیادہ دور لمبا نہیں چل سکتے اور لوگوں کے بھلے کے لیے آپ کو بات چیت پر بیٹھنا پڑے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ کے پاس جتنا بھی عوامی مینڈیٹ ہو, آپ کو جتنی بھی مقبولیت نظر آ رہی ہو اپنی, آپ کو لوگوں کے لیے قربانی دینی ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ لوگ ہیں تو آپ باقی لوگوں کی زندگیوں کو روند کر یوں آگے نکل جائیں گے, لیکن معاملہ جو ہے اس کو بیٹھ کر کہیں نہ کہیں طے کرنے کے لیے دونوں تینوں طرف سے. فاروقی صاحب, میرا سوال جو ہے وہ مذاکرات پر نہیں ہے, بلکہ میرا سوال یہ ہے کہ جو مفاہمت کے بادشاہ ہیں وہ کیا فیصلہ دیں گے, کیونکہ سب کی نظریں جو ہے وہ انہی کی طرف ہیں. تو ان کی نظریں جو ہے وہ ادھر ہیں جدھر اور سب کی نظریں ہیں. وہ صرف جو زرداری صاحب ہیں وہ بھی کسی اور کی مخالفت مول لے کے تو کسی اور طرف نہیں جائیں گی. کل یہاں پہ اسلام آباد میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید پی ٹی آئی اور مسلم لیگ پیپلز پارٹی کی کوئی بات چیت چل رہی ہے اتحاد کی, اور شاید بلاول کو وزیر اعظم بنانے کے حوالے سے کہیں پہ کوئی بات چل رہی ہے اور شاید آخری مراحل میں ہے یہ بات, لیکن ابھی تک اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں آئی. آپ یہ پالیٹکس ہے, یہاں پہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اگر مجھے لگتا ہے کہ کہیں پہ کوئی بات چیت ہو رہی ہے اور اس میں کوئی فارمولہ طے پاتا ہے تو ظاہر ہے اس صورت میں اگر آپ نے نیا چیف الیکشن کمیشنر لانا ہے, الیکشن کمیشن کی تشکیل کرنی ہے, نئے کوئی تاریخ وغیرہ طے کرنی ہے, تو اس کے لیے آپ کو بہرحال پی ٹی آئی کو کسی نہ کسی سے بات کرنی پڑے گی. اور میرا خیال ہے جس حد تک وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کے ساتھ تو بات ہو نہیں سکتی, تو پیپلز پارٹی کے ساتھ شاید وہ بات کر لیں. میرا خیال ہے اسی وجہ سے پیپلز پارٹی کو بطور چوائس آگے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے فاروقی صاحب, ٹھیک ہے. رائے صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ جو امریکہ نے پی ٹی آئی پر پابندی کی خبروں پر بڑا ہی تشویش کا اظہار کیا تھا, اور آج جو ہے وزارت خارجہ نے امریکہ کی اس تشویش کو نہ صرف اندرونی سازش قرار دیا ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی جو معاملات ہیں ہمارے اس میں مداخلت ہے, اور انہوں نے کہا کہ قابل قبول نہیں ہے. یہ آپ امریکہ کی بات کر رہے ہیں. آئندہ چند روز کے اندر یورپی یونین کی طرف سے تمام جو یورپی ممالک ہیں ان کا ایک تنظیم ہے جسے یورپی یونین کہا جاتا ہے, اس کی جانب سے بھی ایک خط آ رہا ہے, اس کی جانب سے بھی ایک قرارداد آ رہی ہے, اور ممکنہ طور کے اوپر اس قرارداد کے اندر اس بات کا بھی اندیا دیا جائے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنی ٹریڈ کو بند کر دیں ممکنہ طور کے اوپر. اور یہ ٹریڈ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت مشکلوں کے ساتھ کئی سال کی جدوجہد کے بعد بحال کروائی گئی تھی. سو حالات تو اس وقت یہ ہیں کہ عمران خان کی جو بیرون ملک ٹیم بیٹھی ہے وہ مکمل طور کے اوپر اپنے فرائض جو ہے وہ پراپر انداز کے اندر سر انجام دے رہی ہے. نہ صرف وہ بیرون ملک سیاستدانوں کے ساتھ, پارلیمنٹیرینز کے ساتھ رابطے کے اندر ہے, بلکہ وہ مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسی اور پروموشن ایجنسیز کے ساتھ بھی رابطے کے اندر ہے, جس سے یہ تمام تر صورتحال اور فضا پیدا ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی ہے. حکومت کو, وزارت خارجہ کو اور دیگر سیاسی جماعتوں کو اپنے طور کے اوپر بھی ان چیزوں کے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنا کیس پلیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے پاس ظاہر ہے کہ ایک سنگل سائیڈڈ سٹوری جاتی ہے, ایک سنگل سائیڈڈ ورژن جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ اس کے اوپر ہی بات کریں گے. اب یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی, وہ قید تنہائی کے اندر ہیں, لیکن حقیقت جو ہے وہ یہ ہے کہ ملاقاتیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر مہینوں کے اندر ہوتی ہیں. قید تنہائی کی ایز سچ وہ صورتحال نہیں ہے, پورا ایک بلاک ہے ان کے پاس جہاں پر وہ رہتے ہیں, لیکن perception is always above of everything. So perception جو بنا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان ایک مظلوم ہے, ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور اس ساری صورتحال کو جب تک آپ نیوٹرلائز نہیں کریں گے تب تک نہ صرف امریکہ بلکہ دیگر ممالک سے بھی آپ کے خلاف قراردادیں آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی وزارت خارجہ کی ناکامی ہے, آپ کی دیگر سیاسی جماعتوں کی ناکامی ہے. ٹھیک ہے فاروقی صاحب, پرسیپشن یہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ بیرونی سازشیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں, بیرونی قوتیں ان کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. جی جی ضرور. ارم مجھے اجازت دیں گے آپ؟ جی 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 جی. دیکھیں, ابھی جو رائے صاحب بات کر رہے تھے بڑی گہری بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ملک میں حکومت کون کرنا چاہتا ہے. آپ اگر امریکہ کی اس طرح مداخلت ہے, یورپی یونین کی اس طرح مخالفت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے اس حکومت کو, اور وہ عمران خان کے حق میں اس طرح سے بول رہے ہیں, تو پھر آپ سمجھ جائیں ان کو لایا کون, ان کو کس طرح بٹھایا گیا. اور بات یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ کال کوٹری, کوئی کال کوٹری نہیں ہے, وہ ایک پوری بیرک ہے جس میں 6-7 کمرے ہیں. بات یہ ہمیں ہماری پارٹیوں کو بالکل, یہ رائے صاحب صحیح کہہ رہے تھے کہ ہماری دیگر سیاسی جماعتوں کو, ہمارے جو فارن افیئر کے آفس ہیں ان کو
یہ تمام کو سوچنا ہے کہ ماضی میں جو ہو چکا ٹھیک ہے، لیکن ایک عرض میں ضرور کروں گا کہ ان کرداروں کو بے نقاب کریں، ان کو سامنے لائیں جنہوں نے یہ چلتا ملک روکا تھا، جنہوں نے چلتے ملک کو اس طرح بیڑا غرق کیا۔ آج میرا اور آپ کا کیا قصور ہے کہ نہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی ہے، نہ ہمارے لیے کھانے کے لیے روٹی ہے؟ ہم کس طرح کے حالات میں ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر ہم سے ووٹ لے کے ہم سے ہی کھیل رہے ہیں، تو کچھ خوف خدا کریں۔ بات یہ سیاسی جماعت کوئی بھی ہو یا دیگر ادارے ہوں، جی میں تو درخواست کروں گا کہ ہم پہ رحم کریں، ہم پہ اس قوم پہ رحم کھا لیں۔ جی ٹھیک ہے فاروقی صاحب، آپ کی طرف آؤں گی، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پرسیپشنز بھی سنی ہے کہ پی ٹی آئی کو شاید جو ہے بیرونی جو معاملات ہیں ان کی بڑی سپورٹ ہے؟ دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس از آل اباؤٹ پرسیپشن، اور جو آپ کا ایک دفعہ تاثر بن جاتا ہے پھر اس کے مطابق ہی چلتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ سے آواز اٹھ رہی ہے، ابھی یورپی یونین کی بات کی رائے صاحب نے، سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یو کے سے بھی کچھ نہ کچھ کارروائی ادھر سے بھی ہونے جا رہی ہے، وہاں سے بھی کوئی آواز آنے والی ہے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ حقیقت یہ ہوگی کہ باقی دنیا جو ہے وہ اس وقت اس کو سپورٹ کر رہی ہے، اور ان کا کوئی ایجنڈا ہے جس کو پورا کرنے کے لیے ان کو واپس لانا ضروری ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر انہوں نے جو بیانیہ بنایا تھا، وہ جو غلامی والا اور جو وہ سازش والا، تو وہ بک گیا، ان کا لوگوں نے خرید لیا اور لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر ہے جو انہوں نے خرید لیا۔ اب یہ آپ کی جو لڑائی ہے وہ حقیقت اور تاثر کی لڑائی ہے۔ اس لڑائی میں میرا ماننا یہ ہے کہ سیاست میں تاثر زیادہ اہم ہوتا ہے، حقیقت اتنی اہم نہیں ہوتی، کیونکہ حقیقت کوئی جاننا ہی نہیں چاہتا۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ خود اپنے من پسند لٹیروں کے ہاتھوں لوٹنا پسند کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو مرضی ظلم ہو جائے، لیکن ظلم کرنے والا بندہ ان کی مرضی کا ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جی رائے صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پاکستان جو ہے وہ بیرونی جو دباؤ ہے اس کی وہ صلاحیتیں برداشت کرنے کی اس پہ صلاحیت ہے پاکستان میں؟ دیکھیں پاکستان کے اندر صلاحیت تو بہت زیادہ ہے۔ پاکستان جو ہے وہ بڑے بڑے جھٹکے سہ گیا، بڑے بڑے عالمی پابندیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑا ہے پاکستان کو، لیکن یہ تمام تر برداشت کر لیا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں ہوش کیوں آتی ہے جب پانی سر کے اوپر سے گزر چکا ہوتا ہے، جب تمام تر معاملہ ہو چکا ہوتا ہے، جب پابندیاں لگ چکی ہوتی ہیں، جب قراردادیں پاس ہو چکی ہوتی ہیں، تو پھر ہمارے پاس ایک گھڑا گھڑایا سا بیانیہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بل گیٹ وہ اپنا کوئی یہودی سازش ہے، آپ عمران خان کے سابق سسر کا نام لے لیں گے، آپ کہہ دیں گے کہ جی فلانا ملک ہمارے خلاف ہے، وہ پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نااہلی ہماری وزارت خارجہ کی ہوتی ہے جو بر وقت اپنا پیغام نہیں پہنچا سکتی، جو یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم نے یہ قدم اٹھایا تو کیوں اٹھایا۔ ظاہر ہے جب کوئی آپ قدم اٹھاتے ہیں، جب کوئی آپ بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے آپ کے پاس، آپ اپنا کیس پلیڈ نہیں کرتے، اور جب آپ اپنا کیس پلیڈ نہیں کرتے تو پھر فیصلے یک طرفہ ہی آتے ہیں، اور اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ یہ جھٹکوں کو برداشت کر جائے اور ان جھٹکوں کو روکنے کی جو ہے وہ صلاحیت کو بیدار کر سکے۔ لیکن پاکستان کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان نے بڑے بڑے جھٹکے برداشت کیے ہیں، پاکستان نے بڑی بڑی پابندیاں برداشت کی ہیں، لیکن ریاست کی آج جو صورتحال ہے، یہ صورتحال شاید پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی بھی نہیں تھی۔ پاکستان کے بارے میں ہمیشہ ہم نے یہ سنا ہے، ہم کئی سالوں سے رپورٹ کر رہے ہیں، فاروقی صاحب ہوں یا ہمارے بھائی شکیل ہوں، ہم نے ہمیشہ اس بات کو سنا ہے کہ پاکستان تاریخ کے انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، اور یہ ایک عجیب نازک موڑ ہے، عجیب نازک دور ہے جو ہر سال کے بعد آ جاتا ہے، اور ہم وہیں پہ روتے ہوئے چیختے ہوئے چلاتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بس اس دفعہ نکل گئے تو پھر صورتحال کو سنبھال لیں گے۔ لیکن صورتحال تب تک نہیں سمجھے گی جب تک ہم لوگ اپنے اپنے فرائض بطور احسن ادا نہیں کر پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے راز صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ فاروقی صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ کس حوالے سے؟ فاروقی صاحب یہی کہ کیا بیرونی دباؤ جو ہے وہ پاکستان برداشت کر پائے گا؟ دیکھیے بیرونی دباؤ کے حوالے سے میں اتنی گزارش کر دوں کہ یہ دباؤ ہے کیوں ہمارے اوپر؟ اس لیے ہے کہ ہم فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں۔ جب تک ہمیں معاشی استحکام حاصل نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے بل بوتے پر اپنا ملک چلانے کے قابل نہیں ہوتے، اس وقت تک بیرونی دباؤ آتا ہے، اور بیرونی دباؤ ہمیں لینا پڑتا ہے، اس کے پریشر کے تحت کچھ نہ کچھ ماننا بھی پڑتا ہے، کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا پڑتا ہے۔ پریشر برداشت کرنے کی یہ صلاحیت جو ہے وہ میرا خیال ہے 70 کی دہائی سے بتدریج کم ہوتی چلی گئی،
اور ہمیں ہمیشہ ڈو مور کہا جاتا رہا، اور یہ ڈو مور بالآخر ہمارے لیے ایک طعنہ بن گیا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب تک ہم معاشی طور پر خود مختار نہیں ہوتے، اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہوتے بطور قوم اور ملک، اس وقت تک یہ پریشر آتے رہیں گے اور ہمیں لینے بھی پڑیں گے، اور اس کے نتیجے میں ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کمپرومائز چھوٹا موٹا کرنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے یہ زندگی ہماری چل رہی ہے. اور فاروقی صاحب، میں قطع کلامی کی معافی چاہوں گا. فاروقی صاحب یہ بھی ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ گزشتہ کئی سالوں سے، بلکہ ادوار کی اگر ہم بات کر سکیں تو جتنی بھی ہم باہر سے قرضے لیتے ہیں، جتنی بھی ہم امداد لیتے ہیں، وہ تمام تر قرضے اتارنے کے اوپر جاتی ہے. ہم نے انڈسٹریلائزیشن کے اوپر غور نہیں کیا، ہم نے بے روزگاروں کو روزگار دینے کے اوپر غور نہیں کیا، زبانی جمع خرچ کیا، 2 اور 2 4 کیا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، اور آنے والے دن ہمارے لیے مزید مشکل کا سامنا ہوں گے. فاروقی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں، یا شاہد بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے انڈسٹریلائزیشن کے لیے کیا کیا، غریب آدمی کے لیے کیا کیا، وہ لوگ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دینے کے لیے کوئی کام کیا، کوئی قدم اٹھایا؟ عمران خان کے دور کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، شہباز کے دور کو دیکھ لیجئے، یا پھر نواز شریف اور آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کے دور کو دیکھ لیجئے. کیا ان ادوار کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے لیے، اس ملک کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لیے ہم نے کوئی قدم اٹھایا؟ رائے صاحب، آپ کی اس بات کو جو ہے وہ ہم کنٹینیو کریں گے، اور فاروقی صاحب آپ کا بھی ڈیفینیٹلی ہم اس پہ رائے ضرور جانیں گے. لیکن جو ہے وہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مخصوص نشستوں سے متعلق جو فیصلہ ہے کیا وہ ان کے حق میں آئے گا. اس پر ہم بات کریں گے، مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.